नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। हमारे एक अज़ीज़ हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि क़ुदूरी शरीफ के 4 अबवाब उन्होंने मुझे दिए थे कि इन अबवाब को अच्छे अंदाज में वीडियो की सूरत में समझा दिया जाए। आज हम सबसे पहले बाब की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला बाब उन्होंने मुझे भेजा था, बाबुल असबात भेजा था, वरासत के अहकाम के हवाले से। वो इन 4 चीज़ों को शायद समझना चाह रहे थे। आज हम बाबुल असबात की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में इसको समझाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस बयान को, इस लेक्चर को उम्मत मुस्लिमा के लिए नाफ़े बनाए, फ़ायदा मंद बनाए। असबात, ये असबा की जमा है। इसमें इसका आसान आम फ़ा मफ़हूम यह है कि जो वालिद के रिश्तेदार होते हैं, वालिद साहब के। अब इस असबात की फ़हरिस्त में 4 किस्म के लोग आते हैं। 4 किस्म के लोग इस फ़हरिस्त में शामिल होंगे जिनको बतौर असबा के वरासत में से हिस्सा मिलेगा। पहले किस्म के अफराद वो हैं, यानी इसकी टोटल 4 किस्में बनेंगी। फिर इस तरह कर लें, इस तरह ज़्यादा समझने में आसानी है कि एक किस्म के अंदर वो सारे किस्म के सारे अफराद आ जाएंगे। पहली किस्म ये है असबा बिनफ्सिही। इस तरह समझ लें कि ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, ये मैयत है। तो ये 4 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिनको इस मैयत के, मर्द के, इस मैयत के रिश्तेदार होने की वजह से हिस्सा मिलता है। यूँ समझ लें, ये मैयत फ़ौत हो गई है। अब ये 4 किस्म के असबात मौजूद हैं, 4 किस्म के रिश्तेदार ऐसे मौजूद हैं जिनको इसके रिश्तेदार होने की वजह से माले वरासत में से हिस्सा मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखें, बतौर असबा की वजह से अगर किसी को हिस्सा मिलता है ना, तो उसमें सिर्फ मर्द शामिल होंगे, कोई औरत शामिल नहीं होगी असबा के अंदर। ये चीज़, एक चीज़ ये याद रखें। मैं आपके सामने 4 किस्में रख देता हूँ, ये मसला पूरा चैप्टर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक है असबा बिनफ्सिही, ये सबसे पहली किस्म है। इसमें असबा बिनफ्सिही से मुराद वो है कि जो बज़ाते ख़ुद ही असबा बन जाए, यानी किसी दूसरे की वजह से उनको विरासत में से हिस्सा ना मिल रहा हो, या मैयत के करीब किसी दूसरे की वजह से ना हो रहे हों, वो ख़ुद ब खुद ही मैयत के असबा में से शामिल हो जाए, उसके करीबी रिश्तेदारों में से शामिल हो जाए। इसके अंदर चंद किस्म के अफराद आते हैं। ये जिस तरह के बेटा और पोता वगैरह, बेटा भी आता है, पोता भी आता है, इसमें बाप भी आता है, दादा भी आता है, ये कुछ है, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। दूसरा वो है असबा बिग़ैरिही, जो किसी दूसरे के सबब से, किसी दूसरे की वजह से असबा बने। मिसाल के तौर पर भाई को वरासत में से हिस्सा मिलना होता है, ठीक है, बहन को भी वरासत में से हिस्सा मिलना होता है, लेकिन एक भाई को एक बहन से डबल हिस्सा जो मिलता है, ये क्यों मिलता है? मिसाल के तौर पर बहन को मिले 10 रुपये माले वरासत में से, तो एक भाई को 20 रुपये क्यों मिलते हैं? यहाँ पर इसको डबल मिलना ये भी असबियत की बिना पर है, असबा होने की वजह से। लेकिन इसको जो डबल मिला है ये बहन की वजह से मिला है कि कुरान ने फरमाया है कि एक बहन को एक भाई के मुकाबले में आधा हिस्सा दिया जाएगा। 2 बहनों को जितना हिस्सा मिलता है इतना एक भाई को मिलता है। मैं आपके सामने आगे चल के ये वजाहत करता हूँ कि हर मौके पर ऐसा नहीं है, जहाँ भी औरत मौजूद है वहाँ पर मर्द को जो है ना, उसके दर्जे में मौजूद मर्द को डबल दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। हर जगह पर ये उसूल अप्लाई नहीं है। ये 4 मखसूस सूरतें हैं जहाँ पे ये मसला पाया जाता है कि अगर उसी दर्जे में, उसी मकाम में बहन के साथ या औरत के साथ मर्द मौजूद है और मर्द को भी हिस्सा मिलना है, औरत को भी मिलना है, तो वहाँ पर यह है कि मर्द को डबल मिलेगा, औरत को उसके मुकाबले में आधा मिलेगा, या सिंगल मिलेगा, यूँ कह लें। मैं आगे चल के इंशाल्लाह उसकी वजाहत कर देता हूँ। यानी यहाँ पर आदमी को, मर्द को जो डबल हिस्सा मिलता है, ये औरत की, बहन की वजह से, अपनी बहन की वजह से मिल रहा है, असबियत की बिना पर। तो यहाँ पर जो भाई है जिसको इसको डबल हिस्सा मिलना, ये असबियत की बिना पर है और ये गैर की वजह से, ये दूसरी किस्म है।
اچھا اس طرح اور بھی قسمیں ہیں، جس طرح کہ بیٹی بیٹے کے ساتھ ہے، اسی طرح جب پوتی اور پوتے کو مال وراثت میں سے حصہ ملے گا تو پوتے کو ڈبل ملے گا اور پوتی کو اس کے مقابلے میں سنگل ملے گا۔ چلیں آگے کچھ اور قسمیں۔ تیسری قسم یہ ہے اسبا مع غیرہ، اسبا بغیرہ نہیں، بعض سببیہ ہوتی ہے بغیرہ میں، اسبا غیر کے سبب کی وجہ سے۔ تیسری قسم ہے اسبا مع غیرہ، کہ وہ اپنے غیر کے ساتھ مل کر وہ اسبا کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں عورتیں آتی ہیں اس حصے کے اندر، یہ عورتیں خود اسبا نہیں تھیں، ویسے ان کو اسبیت کے اندر شامل نہیں ہونا تھا، لیکن کسی دوسرے نے ان کو اسبا بنا دیا، ایسا ہوتا ہے۔ یا یوں آسان الفاظ میں پھر یوں کہہ لیں کہ یہ عورتیں خود بھی اسبا نہیں تھیں، کسی نے بھی ان کو اسبا نہیں بنایا، لیکن بیٹی نے یا پوتی نے جب مال وراثت میں سے اپنا اپنا حصہ لے لیا، بیٹی کو بھی حصہ ملا، پوتی کو بھی حصہ ملا، اب اس بیٹی اور پوتی نے مال وراثت میں سے اپنا اپنا حصہ لے لیا جتنا ان کو ملنا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے جو میت مری ہے اس کا اسبا کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ پہلے جو دو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں اس میں یہ تھا کہ مرد موجود ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میت مری ہے، مر گیا بندہ، اس کا اسبا کوئی مرد ہی نہیں ہے، مرد ہی نہیں ہے، بیٹی کو بھی حصہ مل گیا، پوتی کو بھی حصہ مل گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنا جو مال بچا تھا وہ بطور اسبا میت کے کسی مرد کو ملنا تھا، یہاں پہ اسبا کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ حقیقی بہن اس میت کی یا اللاتی بہن، اس نے آدھا مال لے لیا یا 1/3 مال لے لیا، اب یہ حقیقی بہن یا اللاتی بہن، یا یوں کہہ لیں اب یہاں پر چونکہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر یہ اسبا بنی ہے، ان کی وجہ سے اسبا بنی ہے، ان کو حصہ ملا، اب اس کا حصہ کوئی نہیں تھا، اب چونکہ وہاں پہ کوئی مرد ہی موجود نہیں ہے تو اب بطور اسبا کے یہ حصہ مرد نہ ہونے کی صورت میں منتقل ہونا تھا کسی عورت کی طرف، تو وہ منتقل ہوا حقیقی بہن کی طرف یا حقیقی یا اللاتی بہن کی طرف۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں اسبا مع غیرہ، غیر کے ساتھ یہ اسبا بن جائیں گی، اب یہ ان کے ساتھ مل کے بطور اسبا بن جائے گی کیونکہ بندہ تو ہے کوئی نہیں۔ چوتھی قسم اسبا بالسبب ہے، یہ صورت آج کل پائی نہیں جاتی، غلاموں والی صورت آج کل ہے ہی نہیں، تو اس میں اپنے آپ کو کھپانے کی دماغ مغزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں، اس میں میں نے آپ کو اس طرح سمجھایا کہ یہ میت ہے، یہ 4 قسمیں ہیں۔ اب ان 4 قسموں کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ میت کا اسبا بننے میں جو سب سے زیادہ قریبی حصہ موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے باقی حصے ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر مسئلہ یہ ہے کہ 4 قسم کے لوگ آپ کے سامنے میں نے گنوائے نا، یہ تو میت ہوگی، یہ اس کا قصہ کلوز ہو گیا، یہ سب سے زیادہ رشتہ دار ہیں، یہ اس کے بعد رشتہ دار ہیں، یہ اس کے بعد رشتہ دار ہیں، یہ اس کے بعد رشتہ دار ہیں۔ ہم پہلی قسم سے دوسری قسم کی طرف اس وقت جائیں گے جب پہلی قسم کے لوگ موجود نہ ہوں، جب پہلی قسم کے لوگ موجود ہوں گے تو ہم دوسری قسم کی طرف نہیں جا سکتے، یعنی اس قسم کو مال وراثت میں سے حصہ نہیں دے سکتے، اس کو دیں گے، یہاں پہ قصہ کلوز کر دیں گے۔ ہاں اگر یہ قسم کے افراد بھی موجود نہیں ہیں تو اب ہم جائیں گے دوسری قسم کی طرف، جب تک دوسری قسم کے افراد موجود ہیں تیسری قسم کے افراد کو مال وراثت میں سے بطور اسبا کے حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری قسم کے بھی اگر لوگ موجود نہیں ہیں پھر چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف، یہ موجود نہیں ہے، چوتھی قسم تو آج کل پائی نہیں نہ جا رہی، مطلب ان 3 قسموں کے اندر ہم اس قصے کو کلوز کر دیں گے۔ اب دیکھیں جو قدوری شریف کی عبارت ہے میرے سامنے، میرے پاس یہ جو شرح ہے یہ اللباب ہے، قدوری شریف کی شرح، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس وقت صفحہ نمبر 238 ہے میری طرف۔ اس میں اقرب العصبات البنون، سب سے جو قریبی اسبات ہیں وہ بیٹے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ جو سب سے پہلی قسم ہے یہی سب سے زیادہ حقدار ہے، پہلی قسم نہ ہو تو دوسری قسم کی طرف چلیں گے۔ اب یہاں پر یہ ترتیب دیکھیں، اسبات میں سے سب سے زیادہ قریب ترین البنون وہ میت کے بیٹے ہیں، ثم بنوہم پھر ان کے بیٹے ہیں، ثم الابو پھر باپ ہے۔ یہاں سے دوسری قسم
میت کے جو بیٹے ہیں، یہ اس طرح 4 قسمیں کی تھی نا، انہوں نے کہا اس میت کے سب سے پہلے بیٹے ہیں۔ اب اس انگلی کے اندر جو 3 پورے ہیں نا، آپ ان کو شمار کر لیں کہ جو پہلا پورا ہے یہ میت کی اپنی اولاد ہے، اپنے بیٹے ہیں۔ جو دوسرا پورا ہے یہ بیٹوں کے بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں، ابھی بیٹوں کے بیٹے۔ جو تیسرا پورا ہے یہ ان بیٹوں کے آگے بیٹے ہیں۔ اس طرح آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں۔ تو سب سے پہلے اسباط میں سب سے زیادہ قریب ترین اس میت کے بیٹے ہیں، ثم البنون، پھر ان کے بیٹے۔ اسی طرح یہ سلسلہ نیچے چلا جائے گا، بیٹے، ان بیٹوں کے آگے بیٹے، ان بیٹوں کے آگے بیٹے، اس طرح یہ سلسلہ نیچے جتنی بھی نسل ہے وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو بطور اسباط سب سے زیادہ جس کو حصہ ملے گا وہ میت کے اپنے بیٹے ہوں گے، بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، ان بیٹوں کے آگے بیٹے، یہ نسل جو بھی موجود ہے۔ ثم بنوہم، یہ وضاحت کر دی۔ ثم الابو، پھر باپ، میت کا باپ جو ہے نا، جب بیٹے، بیٹوں کے بیٹے یہ موجود نہ ہوں تو بطور اسبا کے قریبی رشتہ دار ہونے کے جس بندے کو مال وراثت میں سے جو بقیہ مال بچ گیا وہ حصہ ملنا ہے وہ میت کا باپ ہے، یعنی اس میت کے بچوں کا دادا، میت کا اپنا باپ موجود نہیں ہے جی۔ پھر ثم الجد، ثم الجد، پھر دادا، پھر دادے کی طرف حصہ منتقل ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے، آگے جو عبارت ہے ثم بنو الابی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باپ کے بیٹے، باپ کے بیٹے سے یہاں مراد کون ہے بھلا؟ باپ کے بیٹوں سے مراد اس میت کا اپنا باپ ہے، میت کے بچوں کا باپ نہیں، وہ تو پہلے مر گئے۔ تو میت کا باپ جو بچوں کا دادا لگے گا، اور وہ میت کے باپ کے جو بیٹے ہیں وہ بچوں کے چچا لگیں گے، یعنی جو میت مر گئی ہے اس کے جو بھائی ہیں۔ یہ اب آسان الفاظ میں، تو بہرحال پھر سمجھ لیں کہ سب سے پہلے بیٹے ہیں، اس کے بعد پوتے ہیں، یعنی اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ وہی جو آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ سب سے زیادہ پہلے بیٹے حقدار ہیں، اس کے بعد پوتے ہیں، اب یہ ایک سٹیپ مکمل ہوا۔ اس کے بعد باپ ہے، پھر دادا ہے، پھر باپ کے وہ بھائی ہیں، باپ کے بھائی، باپ کے بیٹے یعنی وہی اس میت کے بھائی۔ اب آگے وہم الاخوہ، اور وہ اس میت کے بھائی ہیں، میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی ہے۔ ثم بنو الجد، پھر دادے کے بیٹے، دادے کے بیٹے۔ وہم الاعمام، اور وہ چاچے ہیں۔ ثم بنو ابو الجدی، پھر دادا کے باپ کے بیٹے، جس کو پردادا بولتے ہیں اور جس کو دادا کے بھائی بھی بولتے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس عبارت میں کہا کیا گیا۔ اس میں چند مسائل سمجھائے گئے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نا ٹوٹل یعنی جتنی میں نے عبارت پڑھی اس میں 1 2 3 4 5 6 اور 7 قسم کے اسباط کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اسبا ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کو حصہ وراثت میں سے دے دیا گیا ہے، اب جو باقی مال بچا ہے بطور اسبا ہم نے کس کو دینا ہے، یعنی یہ بندہ میاں میت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، تو اب جو باقی مال بچ گیا ہے وہ ہم نے اس کو دینا ہے۔ اتنی عبارت کے اندر 7 قسم کے افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جب قریب والا اسبا موجود ہوگا نا تو بعید والے کہانی ختم، جو دور والے اسبا ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلے سٹیپ کا بندہ موجود ہے تو دوسرے سٹیپ والے کہانی ختم، ان کو مال وراثت میں سے پھر حصہ یعنی جو باقی مال بچ گئے وہ بطور اسبا کے نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں مثلا بیٹا موجود ہے نا، یہ دیکھیں، یہ اس طرح میں نے پہلے سمجھایا تھا نا، یہ میت ہوگی۔ پہلی لائن کے اندر میں نے بتایا تھا میت کی اپنی اولاد، یعنی میت کا بیٹا، اس کے بعد پوتا، اس کے بعد یہ نیچے پر پوتا۔ اب سب سے اوپر چونکہ بیٹا موجود ہے پہلے سٹیپ کے اندر، جب بیٹے کو بطور اسبا کے حصہ ملے گا تو پوتے کو بطور اسبا کے نہیں ملے گا۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کو اگر حصہ بطور اسبا کے ملا ہے تو جو اس کے بعد والا بندہ ہے اس کو بطور اسبا کے حصہ نہیں ملنا۔ اب میت کے بیٹا جب موجود ہے بطور اسبا کے، اس کو بقیہ سارا مال ملا ہے، یعنی جن کو حصہ دینا تھا ان کو دے دیا، اب جو باقی مال بچا تھا وہ بطور اسبا کے کسی کو دینا ہے نا۔ بیٹا موجود ہے،
پوتے کی چھٹی ہو گئی، پوتے کو اب مال وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب یہ اس کی نسل تھی نا، کہا وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْبَنُونَ ثُمَّ بَنُوهُمْ، اس کے بعد انہوں نے کیا ثُمَّ الْأَبْ، پھر باپ ہے۔ اب یہ دیکھیں ٹیکنیکلی مسئلہ سمجھیں، بیٹا موجود تھا تو پوتے کو حصہ نہیں ملا، اب پوتے کے بعد کس کا ہے؟ باپ، اس کے کہا نا میت کے باپ کو حصہ ملے گا۔ اب اگر پوتا موجود ہے تو باپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ پھر اگر باپ موجود ہے تو باپ کے بعد ہم کس کی طرف گئے تھے؟ میت کے دادا کی طرف۔ باپ اگر موجود ہے تو بطور اسبہ کے دادے کو مال وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اور اگر دادا موجود ہے تو ہم پھر کس کی طرف گئے تھے؟ بھائیوں کی طرف گئے تھے، تو بھائی کو مال وراثت میں سے بطور اسبہ کے حصہ نہیں ملے گا، اور اگر بھائی موجود ہے تو پھر چاچے کو حصہ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا، اور اگر چاچا موجود ہے تو اس کے بعد ہم کس کی طرف گئے تھے؟ دادا کے بھائیوں کی طرف، جو دادا کے بھائی لگتے ہیں، رشتے میں وہ بھی دادا ہی بولتے ہیں ہم ان کو، لیکن دادا کے جو باقی بھائی موجود ہیں ہم ان کی طرف گئے تھے۔ اب اگر چاچا موجود ہے تو اب دادا کے بھائیوں کو مال وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ چلیں، جہاں تک وہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا۔ وَإِذِ اسْتَوَىٰ بَنُو أَبٍ فِي دَرَجَةٍ، اب یہاں پر وہی سمجھا رہے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں اصول نہیں سمجھایا کہ جو زیادہ رشتہ دار قریب ہے نا اس کو حصہ ملے گا، باقیوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب باپ کے بیٹے درجے میں برابر ہوں، ہاں جب باپ کے بیٹے درجے میں برابر ہوں، فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، تو ان میں سے زیادہ حقدار وہ ہے جو باپ اور ماں کی طرف سے ہو، جو دونوں کی طرف سے ہو۔ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں، یہ میں نے پہلے اصول میں بیان نہیں کیا، اس میں یہ سمجھا رہے ہیں ایک میت مری ہے نا، اولاد جو ہوتی ہے نا اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی اولاد، ایک بندہ ہے اس نے ایک عورت سے شادی کی ہے، ان میاں بیوی سے جو اولاد ہوگی اس کو کہتے ہیں کہ ماں کی طرف سے بھی ایک ہے، باپ کی طرف سے بھی ایک ہے، یہ پہلی قسم ہے اولاد کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے نے پہلے کسی عورت سے شادی کی تھی، اس کی اولاد موجود ہے، اب اس بندے نے کسی اور عورت سے اب شادی کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس عورت سے بھی اس کی اولاد ہوئی، جو اس عورت سے اولاد ہوئی ہے وہ تو ہوگی حقیقی اولاد، جو پہلی عورت سے اولاد موجود ہے وہ ہوگی باپ شریک اولاد۔ 2 قسمیں ہوگی اولاد کی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک عورت نے ایک بندے سے شادی کی، اس عورت کی پہلے شوہر سے کوئی اولاد موجود ہے، پہلے شوہر سے اس نے اب اس بندے سے شادی کر لی، اب یہ ہوگی 3 قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے جو میاں بیوی سے اولاد ہو، یہ ہوتے ہیں کہ ماں کی طرف سے بھی ایک ہے، باپ کی طرف سے بھی ایک ہے، ماں اور باپ ان دونوں کا ایک ہے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم، باپ کی پہلے کسی اور عورت سے اولاد موجود ہو، ستیلی اولاد، یہ باپ شریک اولاد ہوگی، 2 قسمیں۔ تیسری، اس عورت کی پہلے کسی شوہر سے اولاد موجود ہو، اب اس کی مطلب آگے اولاد ہوئی تو وہ بچوں کی ماں بن گئی، یہ ہوگی تیسری قسم۔ اب میت مری ہے تو سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اس میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ اولاد سب سے زیادہ حقدار ہوگی جو باپ کی طرف سے بھی ہو، ماں کی طرف سے بھی ہو، یعنی ان میاں بیوی کی اگر پہلے سے کوئی اولاد موجود ہے، بندے کی موجود ہے یا عورت کی موجود ہے، پہلے بندے کی پہلے کسی بیوی سے اور عورت کی پہلے کسی شوہر سے، اب ان دونوں نے آپس میں شادی کی، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی یہ اولاد زیادہ حقدار ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں عبارت کی طرف، وَإِذِ اسْتَوَىٰ بَنُو أَبٍ فِي دَرَجَةٍ، جب ایک درجے میں باپ کے بیٹے جمع ہو جائیں۔ باپ کے بیٹے اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ باپ نے پہلے کسی عورت سے شادی کی تھی، اس سے بھی 2 بچے موجود ہیں یا 1 بچہ موجود ہے، اور اس نے اس عورت سے شادی کی ہے، اس سے بھی 2-3 بچے موجود ہیں۔ اب کیا بنے گا؟ تو اب یہی بنے گا جو سمجھا رہا ہوں، جب ایک درجے میں ایک باپ کے بیٹے برابر ہو جائیں تو اولا وہ ہوگا جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے ہو۔ اب چونکہ اس کی بیوی یہ والی عورت ہے تو یہ بچے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ حقدار ہوں گے، باقی چونکہ بہن بھائی وہ ستیلے بہن بھائیوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا،
میں آپ کو یہاں پر نا ایک قاعدہ سمجھا دوں سبق سے ہٹ کر، یعنی اس عبارت سے ہٹ کر. یہ جو اصول ہے نا، یہ قاعدہ بھتیجے اور چچا کے بیٹوں میں بھی چلتا ہے. یعنی حقیقی بھتیجا اگر موجود ہے نا تو وہ ستیلے بھتیجے سے زیادہ حقدار ہوگا. جو صورت آپ نے یہاں پہ سوچی ہے نا کہ ایک میت مری ہے، اس کے اس طرح کا معاملہ تھا، اس کی حقیقی اولاد بھی موجود ہے، ستیلی اولاد بھی موجود ہے. اسی طرح اگر چچا کا مسئلہ ہے، چچا کے بیٹے موجود ہیں اور چچا کی حقیقی اولاد بھی موجود ہے، ستیلی اولاد بھی موجود ہے، تو اس چچا کی حقیقی اولاد وہ زیادہ حقدار ہوگی ستیلی اولاد سے. یہ چچا میں بھی چلتا ہے. مطلب بہرحال چچا کی اولاد میں بھی چلتا ہے، چچا کے اپنے اندر بھی چلتا ہے. یعنی حقیقی چچا مقدم ہوگا ستیلے چچا سے. یہ صورت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ صورت اس طرح ہو سکتی ہے کہ دادے نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، 2 بیویاں تھیں. بہرحال یہ سبق سے ہٹ کر میں نے ایک اصول سمجھا دیا. آگے والابن وابن الابن وابن الابن والاخوۃ یقاسمون اخواتہم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں پر وہ میں نے آپ کو شروع میں خلاصہ عرض کر دیا تھا، اس میں یہ بتا رہے ہیں والابن اور بیٹا، وابن الابن اور پوتا، بیٹا اور پوتا، والاخوہ اور بھائی، وہ تقسیم کریں گے اپنی بہنوں کے حصے کو للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل الحظ الانثیین کے مطابق عمل کرتے ہوئے. یعنی للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق اپنی بہنوں کو تقسیم کر کے حصہ دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. بھائی اور بہنیں یہ اگر موجود ہے نا تو ایک بہن کو جتنا حصہ ملنا ہے اتنا بھائی کو ڈبل ملنا ہے. بہن کو 10 روپے ملے ہیں نا تو بھائی کو 20 روپے ملنے. دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پوتا، ابن الابن، بیٹے کا بیٹا، میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا یہ مسئلہ اصول جب میں خلاصہ سمجھا رہا تھا کہ جب پوتوں کی طرف مال وراثت تقسیم ہونا ہے نا، وہاں پر پوتا بھی موجود ہے اور وہاں پر پوتی بھی موجود ہے مال وراثت میں سے، تو پوتی کو آدھا ملے گا اور پوتے کو ڈبل ملے گا بہن کے مقابلے میں. چلیں ومن عداہم من العصبات، یہاں پر وہی عبارت ہے جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دی ہے. ومن عداہم من العصبات ينفرد بالمیراث ذکورہم دون اناثہم. یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ان کے علاوہ اسباب میں سے مرد تنہا ہوتے ہیں، یعنی ان کے علاوہ اسباب میں سے مرد تنہا ہوتے ہیں بالمیراث، وراثت کو لینے میں، دون اناثہم، نہ کہ ان کی عورتیں. میں نے آپ کو یہ شروع میں سمجھایا تھا بطور اسبا کہ جب کسی کو حصہ ملے گا نا اس میں مرد آئیں گے، یعنی جو پہلے میں نے 2 قسمیں بیان کی تھی اس میں ان کی عورتیں نہیں آئیں گی. کیا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر دادے کو بطور وراثت کی حصہ مل رہا ہے نا، مثال کے طور پر، یا بھائی کو مل رہا ہے، بیٹے کو مل رہا ہے. چلو پہلی قسم سے آ جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے. بطور اسبا کے حصہ ملا بیٹے کو، ٹھیک ہے، بیٹے کی بیوی کو نہیں ملنا، یہ مراد ہے. پوتے کو ملے تو پوتے کی بیوی کو حصہ نہیں ملنا. ہاں بطور اسبا کے. دادے کو ملے تو دادی کو بطور اسبا کے نہیں ملنا. ہاں چاچے کو ملا ہے تو چاچی کو بطور اسبا کے نہیں ملنا. یعنی بطور اسبا کے جب حصہ یہ جا رہا ہے تو مرد کی طرف جائے گا، عورت کی طرف بطور اسبا کے نہیں جائے گا. ہاں ویسے اگر عورت کو کوئی حصہ مل رہا ہے جس طرح کہ بیٹی کو مل رہا ہے نا، بیٹی کو، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بطور اسبا کے ہم حصے کو منتقل کر رہے ہیں کسی مرد کی طرف کہ فلانا بندہ بطور اسبا کے اس کا حقدار ہو رہا ہے، تو اس بندے کی بیوی کو نہیں ملنا. بس یہی سمجھیں. ان کے علاوہ اسباب میں سے مرد تنہا ہوتے ہیں وراثت کو لینے میں یا مال وراثت کے اندر، نہ کہ ان کی عورتیں. باپ کے بھائی کو حصہ ملا تھا نا تو باپ کی بہن کو نہیں حصہ ملنا، پھپھی کو حصہ نہیں ملنا. کیوں؟ وہ عورت میں آتی. چلیں بہرحال آگے چل رہے ہیں عبارت کی طرف. وَإِن لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسَبِ فَالْعَصَبَةُ عَصَبَةُ هُوَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ الْمَوْلَى. یہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا کہ میرے بھائی
میرے بھائی میری بہن، اس کے اندر ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ غلاموں کے مسائل آج کل نہیں ہیں۔ آسان الفاظ میں بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، یہ دیکھیں، بلکہ یہ 3 سمجھ لیں۔ یہ مرد ہے، اس بندے نے اپنا یہ غلام آزاد کیا ہے، کر دیا آزاد، یا ایک عورت ہے اس نے اپنا غلام آزاد کیا ہے، ٹھیک۔ ایک غلام ہے، اس کا مالک چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جب اس نے اپنا غلام آزاد کر دیا، بندہ تو ہو گیا آزاد، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بندہ آزاد جب مرا، اس کے اسبات کوئی قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں، بطور اسبہ بھی تو کسی کو حصہ دینا ہے نا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں، تو اب بطور اسبہ کے اس کا مال کس کو دینے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اس کو آزاد کیا ہے وہی اس کا حقدار ہے، یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تو جس آقا نے اس کو آزاد کیا سارا مال اٹھا کے اس کو دے دے، اگر اس کو آزاد کرنے والی عورت ہے تو سارا مال اٹھا کے اس کو دے دے، جہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں۔ آج کل غلاموں کے مسئلے نہیں، یہ عبارت میں جو موجود تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ یہاں پر جو ثم اقرب، یہاں پر جو عبارت ہے اللباب فی شرح الکتاب میں، اس میں یہ عبارت ہے ثم اقرب عصبۃ المولا، پھر مولا کا جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا۔ یہ جو اصل قدوری شریف ہے اس کے اندر جو میرے پاس جو نسخہ موجود ہے، اس میں ثم الاقرب فالاقرب من عصبۃ المولا، اس کا ترجمہ یہ ہے پھر آقا کے اسبات میں سے سب سے زیادہ جو قریب ہو۔ مطلب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بھائی ایک بندے نے غلام آزاد کیا ہے نا، ایک غلام آزاد کیا ہے، اب بطور اسبہ کے مالک کو حصہ مل گیا کیونکہ غلام کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آقا مر گیا ہوا ہے پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس آقا کا اگر بیٹا موجود ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ فل اقرب، پھر اقرب، بیٹے کے بعد پوتا ہوتا ہے نا، تو بس یہی سمجھا رہے ہیں کہ میت اگر موجود ہے تو میت مر گیا، غلام مر گیا، اس کا آقا موجود ہے تو آقا کو دے دے، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر آقا مر گئے تو آقا کے بیٹے کو دے دے، مطلب اس آقا کو جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار بطور اسبہ کے موجود تھا اس کو دے دے۔ تو یہاں تک باب العصبات کا چیپٹر جو ہے وہ مکمل طور پر کلیئر ہوا۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے کافی کوشش کی ہے کہ کافی آسان انداز میں، کافی آسان طریقے سے سبق کو سمجھایا جائے، پھر بھی اگر کہیں بھی عبارت کے اندر اجمال رہ گیا ہو، کہیں بھی عبارت ایسی ہے جس کی میں وضاحت نہیں کر سکا، یا آپ کے نسخے میں کوئی ایسی عبارت ہے جو اللباب، جس کتاب سے میں نے عبارت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیے، اس کے اندر موجود نہیں تھی، اور یا کسی بھی حوالے سے عبارت کے اندر اشکال ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، انشاءاللہ اس کو بھی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو میں نے سمجھائے ہیں مسئلے، اس کو میں نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کہیں پہ میں نے پیچیدہ الفاظ بولے ہیں، اصطلاحات یوز کی ہیں، یا کوئی مسئلہ آپ نہیں سمجھ سکے اس کو آپ ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔